ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید احمد فرام کابل. جی جناب. Well, Doctor, I have a couple of questions. The first question is that in Islam, پہلے تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کابل میں آپ کو اے آر وائی نظر آ رہا ہے اس وقت؟ بالکل نظر آ رہا ہے جناب. جی, کون سے چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام؟ اے آر وائی 1 پہ یا ڈیجیٹل پہ؟ اے آر وائی 1 پہ. اے آر وائی 1 پہ. جی جناب فرمائیے. جی, the first question is that in Islam from the very beginning there was no clergy, and that is how it was different from the other two major religions. And slowly and gradually a clergy has emerged. And a clergy, I do not associate the ulama with the clergy. The Islamic scholars have always been there and they've been respected and they've been encouraged. However, the clergy per se, and I'm sure you understand what I mean, has somehow or the other is hijacking the religion, especially for the people who are not very well aware of the religion itself, the Quran or the Sahih Hadith. That is my first question. What do you want to say about it? And the second one is the question of ittihad. Islam is the religion of future. It's the religion which is going to last till the end of this time. Now, till the end of this world, a religion has to progress and would come up with new and fresh challenges all the time. And Islam, as our faith is the most progressive religion. Now, that progressiveness also has ittihad. Now, what do you want to tell us about the ittihad and what is the role of Muslim scholars in this and how an ittihad or a muttahid is supposed to be recognized? Thank you. جی آپ کا بہت شکریہ. As far as the first question is, جی ہم یہاں پہ خداحافظ کہیں گے اپنے برطانیہ اور ایشیا جو اے آر وائی ڈیجیٹل ایشیا کے ہمارے دوست ہیں ان کو ہم یہاں پہ خداحافظ کہیں گے, ان سے اجازت چاہیں گے. باقی چینلز پہ اے آر وائی 1 پہ بریک لیں گے کچھ دیر میں خبروں کے لیے اور ہم کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد. انڈیا میں ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, ہم کیو ٹی وی پہ کنٹینیو کر رہے ہیں اور غالباً مڈل ایسٹ میں بھی غالباً کنٹینیو کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اس موقع پہ اور بریک کے بعد ہم باقی تمام چینلز پہ اپنی گفتگو کو ون ورلڈ پہ صرف بریک لے رہے ہیں اور باقی چینلز پہ غالباً کنٹینیو کر رہے ہیں بات. جی اگلی آپ جی ڈاکٹر صاحب. question posed that unlike other religion, clerginess is not allowed in Islam. If you analyze the other religions, there are particular clergy, or whether it be in the other religions, Islam says that a person who has to be an imam, if he has the qualities, he can lead. It is not that belonging to a particular race or etc. It is unlike that as it's there in the other religion. And the second question that the brother had posed was regarding ijtihad, that are the doors of ijtihad open and Islam is a progressive religion, etc. Should it be done? Yes, of course. Ijtihad is there in Islam, the doors are yet open, but that doesn't mean that people say that you should reform Islam. There cannot be reform in Islam. Ijtihad means you have to use your brain to understand the Quran better. There may be certain verses of the Quran which may be talking about science, which at that time people may not have understood. So today with ijtihad we can derive the more appropriate meaning. That doesn't mean changing the Quran. For example, Quran, the first two verses of the Quran to be revealed of Surah Iqra, chapter 96 verse 1 and 2, which says, Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min alaq. Read, recite, proclaim in the name of thy Lord who created the human being from something which clings. So now we have come to know that the meaning of alaqa means something which clings, a leech-like substance. And today science tells us that in the initial stages, the embryo looks like a leech. So this is doing ijtihad, asking the people and coming to know the other meanings also. That doesn't mean that we are changing Islam. We are trying to understand the other meaning also of the Quranic verses, which the Quran is the same. You cannot change Islam. So ijtihad means understanding. And for example, now new technologies, I had the question asked earlier that can we do artificial insemination? So we can do ijtihad and apply the Quranic and the Hadith knowledge, whether can we do or not. So basic principles کو ہم ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں. We are applying in the modern way, and that way we can do. اگلی کال دیکھتے ہیں کس دوست کے ساتھ. ہیلو جی وعلیکم السلام. پیرس سے ہمارے ساتھ کال ہے. جی میں پیرس سے بول رہی ہوں ڈاکٹر صاحب. جی آپ سے ایک بڑا پرسنل سا کوشچن. آپ سے ویسے ملاقات بھی ہوئی تھی 14 اگست کے پروگرام میں. جی
تو یہ کوشچن یہ کرنا تھا کہ جب ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں جی اس سے اگر ہمارا خون کا اور ہمارا رضاعت کا رشتہ نہیں ہے، یعنی کہ دودھ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر وہ لڑکا ہے اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ نامحرم ہو جائے گا جس نے پالا، اور اگر وہ بیٹی ہے کوئی بھی ہے، آپ کسی کا بھی بچہ لیتے ہیں تو کیا وہ اس باپ کے لیے محرم ہو جائے گی جس کے گھر میں وہ رہتی رہی ہے؟ جی آپ ہولڈ رکھیے گا کیونکہ غالباً ٹی وی پہ آپ اب نہیں دیکھ پا رہے ہمیں. میں نہیں دیکھ پا رہی جی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ جی یہ آپ ہولڈ رکھیے گا جی، اور میں جواب اس کا لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں جی ضرور، کیونکہ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اسلام میں اڈاپٹیشن کی کیا ویلیوز ہے؟ جی میرا محدود اس پہ نالج، میرا خیال سے اڈاپٹیشن نہیں ہے سچ اس میں. اڈاپٹیشن لیگل اڈاپٹیشن ہے. اڈاپٹ کرنا مطلب آپ غریب بچوں کو گھر میں لے گئے پالنا پیار دینا بالکل جائز ہے، اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن لیگل اڈاپشن مینز گیونگ یور نیم، کیا وہ میرا بچہ ہے، اور نام دینا یہ بالکل غلط ہے. لیکن آپ بچے کو لے کے آ سکتے ہیں گھر میں، پیار دے سکتے ہیں. وہ اگر 1 مہینے کا بچہ لیتی ہے جی وہ اس کو پالتی ہے. میں سوال سمجھ سکا ہوں بہن جی، میں جواب دے رہا ہوں. جواب دینے کے بعد انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ بچہ جب بڑا ہونے کے بعد اگر دودھ اور خون کا رشتہ نہیں ہے تو کیا وہ محرم رہتا ہے؟ نہیں، وہ محرم نہیں رہتا ہے، وہ بچہ نامحرم ہے. اگر خون اور دودھ کا رشتہ نہیں ہے تو آپ کو حجاب کرنے پڑے گا. اگر آپ کا بیٹا جو آپ نے گود لیا بڑا ہو جائے گا، حجاب کرنے حضور پڑے گا. صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہ بولا بیٹا بنایا تھا حضرت زید بن حارث کو، جی ہاں، تو اس کے بعد جو شادی کا سلسلہ ہوا ان کے ساتھ، اس میں یہی تھا کہ آئے تھے وہ جی کہ ختم کرنے کا حکم تھا کہ تمام رشتے. بالکل سے اڈاپشن مطلب وہ آپ کا گود لیا بیٹا آپ کا صحیح بیٹا نہیں ہے. آپ اس کو پیار دے سکتے ہو الگ بات ہے، لیکن آپ کا بیٹا. اسی لیے وہ جب حضرت زینب سے ان کا ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتی ہے، تو حضور طلاق ہوتا ہے، اس کے بعد شادی کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی اس وقت آن ایئر نہیں ہے یہ سب کچھ. جی جی میں پیرس سے بول رہی ہوں، فرزانہ شیخ میرا نام ہے. جی اگر آپ اس کو آپ تھوڑا سا جب آپ پروگرام سٹارٹ کریں تو اس کی تھوڑا سا اس کو آپ آن ایئر دے سکتے ہیں اس کا جواب. میں آج آپ نہیں دیکھ پائیں گی پروگرام، لیکن اگلے پروگرام ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک اور نشست ہے انشاءاللہ اتوار کو، اس میں اس کو تھوڑا سا ہم بیان کر دیں گے. ایک پریشان بہن ہے، یہ کیوں پوچھنا چاہ رہی ہیں، میں ظاہر ہے کوئی پریشانی ہے ان کے مائنڈ میں اس وقت، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی حل کرے. اگلی کال دیکھتے ہیں کس کی ساتھ ہے. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں رخسانہ ریاض بول رہی ہوں سعودی عربیہ سے. جی شاہد صاحب میرا ایک سوال تھا کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو یا واپسی پہ ہم ہمیشہ لوگ کہتے ہیں خدا حافظ یا اللہ حافظ. جی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا حافظ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ خدا کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں کسی جگہ نہیں آیا. مجھے بتائیں کہ ان میں سے خدا حافظ کہنا صحیح ہے یا اللہ حافظ کہنا صحیح ہے یا صرف السلام علیکم یا کیا کہنا چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وانا میں جو آپریشن ہو رہا ہے اور گورنمنٹ جو آرمی ان کے ساتھ کر رہی ہے آپریشن، ان میں سے قبائلی شہید ہیں یا پاکستانی آرمی کے جوان شہید کہلائیں گے؟ جی بہت شکریہ بہن آپ کے سوال کا. دوسرے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب کو شاید وانا آپریشن کا علم نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان سے نہیں آئے. پہلا جو سوال ہے وہ آپ سمجھ گئے ڈاکٹر صاحب. تین چیزیں کہی بہن نے کہ خدا حافظ بولنا صحیح ہے، اللہ حافظ السلام علیکم. جہاں تک خدا حافظ اور اللہ حافظ کے بیچ بہتر ہے کہ اللہ حافظ، کیونکہ خدا کا لفظ نہ کوئی قرآن میں یا حدیث میں، اور خدا کے لفظ کو ہم خدا دار خداوار کر کے چینج کر سکتے ہیں. جس طریقے سے God is not right word for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is a better word. Allah Hafiz is better than خدا کا لفظ کہاں سے ہے اس کا اوریجن؟ فارسی میں سمجھتا ہوں فارسی میں. I don't know exactly what is the origin. I think so it is Persian. It's Farsi. But the right sunnah of the Sahabas and the Prophet was Assalamu alaikum. تو ملتے ٹائم میں بھی السلام علیکم کو بولنا، جاتے ٹائم میں بھی السلام علیکم کہنا سب سے بہتر ہے. السلام علیکم is the best. فی امان اللہ بھی کہتے ہیں لوگ، وہ بھی. But between Allah Hafiz and Khuda Hafiz, Allah Hafiz is better, but the best is السلام علیکم. السلام علیکم. اگلی کال دیکھتے ہیں کن کی ساتھ ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مقصود بول رہا ہوں ابو دھابی سے. جی مقصود صاحب، میں یہ پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب سے، اس وقت اگر پوری دنیا کا نقشہ دیکھیں، جتنی اسلامک اسٹیٹس ہیں، کسی ایک اسٹیٹ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہے فرسٹ، اور اگر اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ تھرڈلی مجھے یہ بتائیں کہ اگر جو قرآن کی بیسک سینگز ہیں
بیسک جو قرآن کے پرنسپلز ہیں، زکوٰۃ، حج، نماز، روزہ، اگر کوئی مسلمان اس کو